शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पहले दो लेक्चर्स इल्मे बयान के दो अहम सतून तशबीह और इस्तारा पर थे, जो हमारे फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल हैं। आज का लेक्चर सनते तलमी पर है। तलमी को समझने से पहले हम सरसरी सी नज़र डालेंगे कि तलमी का ताल्लुक किस इल्म से है। तलमी का ताल्लुक इल्मे बदी से है। पेपर में मारूजी सवाल ये पूछा जा सकता है कि तलमी का ताल्लुक किस से है। जवाब में इल्मे बदी और इल्मे बयान दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो आपने जो टिक करना है ऑप्शन वो इल्मे बदी होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि तशबीह और इस्तारे का ताल्लुक इल्मे बयान से है, लेकिन तलमी का ताल्लुक इल्मे बदी से है। अब हम ज़रा इल्मे बदी को देखते हैं। इल्मे बदी क्या है? जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है वाइट बोर्ड पे इल्मे बदी लिखा हुआ। इल्मे बदी का लफ्ज़ी मतलब अनोखा, अछूता और नादिर है। इल्मे बदी से मुराद वो इल्म है जिसके तहत कलाम को लफ्ज़ी और मानवी खूबियों से मुज़य्यन या आरास्ता किया जाए, यानी कि सजाया जाए। इल्मे बदी को सनाए बदाए भी कहते हैं, यानी कि इल्मे बदी का दूसरा नाम क्या है? सनाए बदाए। वो आपको नीचे लफ्ज़ी मतलब के नीचे जो दूसरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो सनाए बदाए लिखा हुआ है, वो सामने नज़र आ रहा है। तो इल्मे बदी को सनाए बदाए भी कहते हैं। इल्मे बदी का इन्हसार दो अमूर पर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इल्मे बदी की आगे दो शाखें हैं या दो अक़साम हैं। नंबर एक सनाए लफ्ज़ी, नंबर दो सनाए मानवी। अब सनाए क्या है? सनाए सनत की जमा है, जैसे कि हम कहते हैं ना सनते तलमीज़, सनते मिरातुन नज़ीर, सनते हुस्न तालील वगैरह वगैरह। अब सनाए क्या है? सनत की जमा है। सनतों की एक तवील फहरिस्त है। मसलन सनते हुस्न तालील कह लें, सनते मरातुन नज़ीर हो गया, सनते लफ़ो नशर हो गया, सनते तज़ाद हो गया, जो अक्सर हमारे जब तशरीह कर रहे होते हैं नज़मों की, तो उसमें ऐसी कोई ना कोई सनत ज़रूर होती है किसी न किसी शेर में। अब हमारा जो आज का टॉपिक है असल में वो है सनते तलमी। हमारे साले अव्वल में फर्स्ट ईयर के निसाब में सिर्फ़ और सिर्फ सनते तलमी शामिल है। सनते तलमी का ताल्लुक जो है वो सनाए मानवी से है, यानी कि जो दो लिखी हुई है ना सामने किसमें, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। तो जो सनते तलमी है इसका ताल्लुक सनाए मानवी से है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सनते तलमी का ताल्लुक सनाए मानवी से है। तलमी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? सामने आपको नज़र आ रहा है। तलमी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तलमी के लुग़वी मायने क्या है? तलमी के लुग़वी मायने है इशारा करना या सरसरी निगाह डालना। डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा सनते तलमी की तारीफ़ देखें। जब नज़म या नसर में एक या चंद मुख्तसर अल्फाज के ज़रिए से किसी मशहूर बात, रवायत, आयत, हदीस, वाक़या, किस्सा या तारीख़ी सान्हे की तरफ इशारा किया जाए, सनते तलमी कहलाता है। अब इसकी मिसालें देखें। मसलन
کوہ طور، ابن مریم، آتش نمرود، چاہ یوسف، آب حیات، صبر ایوب وغیرہ۔ آئیے اب ہم چند ایک تلمیحات کی وضاحت کرتے ہیں جو مختلف اشعار میں استعمال ہوئی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، صنعت تلمیح کی مثال دیکھیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ غالب کے اس شعر میں مشہور تلمیح ابن مریم استعمال کی گئی ہے۔ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو حضرت مریم کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے معجزوں سے نوازا تھا کہ وہ بیماروں اور کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ مردوں کو قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا کہتے تھے تو وہ جی اٹھتے تھے۔ اس بات کے لیے بہت سی تلمیحیں استعمال ہوئی ہیں، جیسے اجاز مسیحا، دم عیسیٰ۔ اسٹوڈنٹس، یہ دوسرا شعر دیکھیں۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک کھیل ہے اجاز مسیحا میرے آگے۔ اب اس شعر میں دو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں، ایک اورنگ سلیمان، دوسری اجاز مسیحا۔ اجاز مسیحا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو مثال تھی اس میں میں نے بتا دیا تھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں وضاحت کر دی تھی۔ اور دوسری جو اس میں تلمیح استعمال ہوئی ہے پہلے مصرعے میں، اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے یعنی ان کے بارے میں یہ تلمیح ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی تھے۔ آب و ہوا، جن و بشر، خشک و تر کی بادشاہت انہیں ملی تھی۔ پرندے ان کی بات کو سمجھتے تھے، جنات پر وہ حکومت کرتے تھے۔ آپ کا تخت ہوا لے کر چلتی تھی۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور انگوٹھی میں ایک نقش تھا جس کے اثر سے جن اور پری آپ کے فرما بردار تھے، یعنی کہ آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان سے متعلق یہ اور بھی تلمیحات ہیں کچھ، جیسے وہ لکھا ہوا ہے نیچے سامنے نظر آ رہا ہے، نقش سلیمان، تخت سلیمان۔ اگر شعر میں ایسا کچھ آئے، ایسے الفاظ آئیں تو وہ حضرت سلیمان کے بارے میں ہوں گی۔ اگلی مثال دیکھیں۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس میں تلمیح جو ہے کوہ طور ہے، یعنی وہ پہاڑ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے امت کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ مجھے اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو پھر دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد ایک چمک سی ہوئی، پہاڑ سرما ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نیچے اور بھی لکھی ہوئی ہیں تلمیحات، تجلی، ارنی، لن ترنی، طور سینا، برق طور، نخل طور، وادی سینا۔ یہ تلمیحات بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگلی مثال دیکھیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں نمرود کی لگائی گئی اس آگ کا ذکر ہے جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت حق سے روکنے کے لیے تیار کی تھی، لیکن جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔
نار نمرود، گلزار خلیل، گلزار ابراہیم، یہ تین جو نیچے اور تلمیحات لکھی ہیں ان سے بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ذرا ان تلمیحات کو دیکھیں۔ برادران یوسف، چاہے یوسف، دیدائے یعقوب، دیدائے کنا، نالائے یعقوب، پیرہن یوسف، یہ ساری تلمیحات حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ حسن و جمال میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک خواب کی وجہ سے ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور انہیں ایک اندھے کنویں میں پھینک گئے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ سورۃ یوسف میں درج ہے۔ کسی انتہائی عزیز دوست یا رشتہ دار کی طرف سے جب کوئی زیادتی ہوتی ہے اس موقع پر اس تلمیح کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا ہے چاہے یوسف۔ چاہے یوسف، وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ آگے دیکھیں، دیدائے یعقوب، دیدائے کنا، نالائے یعقوب، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے نا حضرت یعقوب، ان کے بارے میں ہے۔ اور حضرت یعقوب کا تعلق جو تھا وہ کنعان سے تھا۔ حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی میں بہت روتے تھے۔ انتہائی مصیبت یا تکلیف یا کسی کی جدائی کے موقع پہ یہ تلمیح جو ہے استعمال کی جاتی ہے۔ تلمیح کی اگلی مثال دیکھیں، طوفان نوح، سفینہ نوح، کوہ جودی، یہ تلمیحات حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت نوح نے جب 950 برس اپنی قوم کو خدا کی بندگی کی طرف دعوت دی، صرف چند ایک لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قوم پر ہمہ گیر طوفان اور سیلاب کی شکل میں عذاب بھیج دیا گیا۔ حکم کے مطابق حضرت نوح اور چند ایک لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام قوم جو تھی، جس میں آپ علیہ السلام کا ایک نافرمان بیٹا اور بیوی بھی تھے، سب غرق ہو گئے۔ صنعت تلمیح کی کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ آب حیات، آب حیواں، آب بقا، آب خضر، چشمہ حیواں، چشمہ ظلمات۔ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی آب حیات پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی۔ حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چشمہ آب حیات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہاں سے پانی یعنی آب حیات پی لیا اور وہ اب تک زندہ ہیں اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے اور ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو یہ آب حیات اسی چشمے کو کہتے ہیں جس کا پانی اگر انسان پی لیتا ہے تو وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، کچھ اور مختلف مثالیں دیکھیں تلمیح کی۔ جام جم، جوئے شیر، عاد و ثمود، من و سلویٰ، گنج قارون، شیریں فرہاد، کوہ کن، تیشہ فرہاد، خیبر شکن، خیبر کشا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آخر میں کچھ تلمیحات جو آپ لوگوں کی ٹیکسٹ بک میں شامل ہیں ان کو دیکھیں ذرا۔ محمود غزنوی، بت شکن، ایاز، الگ ارسلان، سیف اللہ، تاج سر دارا، کیس، لیلا۔ اب آپ سب نے کومنٹ میں یہ بتانا ہے کہ یہ تلمیحات
کس کس نظم میں موجود ہیں۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔